Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. This is me Aisha Sajjad and hope you all are doing well. उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, बहुत बहुत इबादत कर रहे होंगे, बहुत सारी दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हर जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था रात में कि ना उनका दिल चाह रहा है फ्राइड चिकन खाने का। तो घर पे जो है ड्रम स्टिक अवेलेबल नहीं थे और कोई था भी नहीं लेके आने वाला। तो मैंने कहा चलो घर में जो चिकन रखी हुई उसी की जो है मैं फ्राइड चिकन बना लेती हूँ, इससे हस्बैंड भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। उनका दिल चाह रहा था तो मैंने फ्राइड चिकन बना ली जो अवेलेबल थी ना उसी की। वैसे तो ये ड्रम स्टिक की बनती है और ड्रम स्टिक की बहुत मज़े की बनती है, पर ड्रम स्टिक के मेरे पास सिर्फ 2 ही पीसेस थे और बाकी क्योंकि ये सालन के लिए चिकन ली थी ना तो इस वजह से जो थी मैंने उसी के बना ली। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी मैरिनेशन वगैरह के लिए सुख में पीसेस में कट लगा रही हूँ, फिर मैरिनेशन करेंगे, फिर इसकी कोडिंग वगैरह तैयार करके फ्राई करेंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो हमारी रमज़ान मुबारक की बहुत ही बड़ी और बहुत ही बाबरकत रात यानी कि चौथी शब कदर 27वीं शब मुबारक की फजीलत के बारे में है। 27वीं रात हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती रात हो सकती है, मुमकिना शब कदर भी हो सकती है, मीन्स लैलतुल कदर की रात हो सकती है, क्योंकि बहुत से उलमा के नज़दीक 27वीं रात जो होती है उसी में लैलतुल कदर की रात आती है। अब ये तो वल्लाह आलम के कौन सी रात है, इसलिए हमें इन 5 रातों में से मतलब 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में से कोई भी रात नहीं गंवानी चाहिए। छोटी मोटी इबादत तो लाजमी करनी चाहिए ताकि उसका सवाब हमें 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मिले। ये रमज़ानों की जो आखिरी रातें होती है ना, इनमें एक ऐसी मुबारक रात है जिसे हम लैलतुल कदर कहते हैं और ये लोग अक्सर लोग यही बोलते हैं कि 27वीं रात के मुमकिना चांसेस हैं कि 27वीं रात ही वो मुबारक रात है। तो ये रात सिर्फ एक रात नहीं होती, ये एक मौका होता है। ये एक मौका इस चीज़ का है कि हम इस रात में अल्लाह के बहुत नज़दीक आ सकते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, अपने आप को अपनी रूह को पाक साफ कर सकते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं और सबसे बढ़कर हम जहन्नुम से आज़ादी की मोहर अपने ऊपर लगवा सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जो साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां करते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में, कभी वक्त की कमी की वजह से नमाज नहीं पढ़ते, कभी गुस्से में बहुत उल्टे सीधे अल्फाज हमारे मुंह से निकल जाते हैं, कभी अपनी लापरवाहियों की वजह से गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन हमारा जो अल्लाह है, हमारा जो परवरदिगार है, अल्लाह पाक इतना मेहरबान है कि वो अपने बंदों को हमेशा अपनी तरफ वापस आने का मौका देता है। इसीलिए उसने लैलतुल कदर की रात अपने उन्हीं खास बंदों के लिए रखी है, मतलब हम गुनाहगार बंदों के लिए रखी है कि इसमें हम इबादत कर रहे हैं, अपने अल्लाह के करीब हो सके। अल्लाह ताला तो हमें बार बार मौके देता है, सिर्फ आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे वो दिन में 5 मरतबा हमें अपनी तरफ बुलाता है, मगर हम कितना उसकी तरफ जाते हैं। एक रमज़ान हमें वाहिद है जो सब लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम रमज़ान में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मगर उसमें भी ना जाने कितने लोग हैं जो फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते। अल्लाह ताला तो हमें बार बार मौके देता है, अपनी तरफ बुलाता है, मगर हम ही गुनाहगार हैं जो उसकी तरफ नहीं जा पाते। हम उसके किसी अहकाम की दिल से पाबंदी से हम उसकी बात ही नहीं मानते। जो भी उसने हमारे लिए चीज़ें जारी की हैं, जो भी उसने अहकाम दिए, जो भी हमें उसने ऑर्डर दिए, हम कुछ नहीं कह सकते, जबकि हमारा अल्लाह हमसे हम गुनाहगार लोगों से 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन हम फिर भी उसकी तरफ रुजू नहीं करते। अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि वो अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है, हमें मौका देता है और लैलतुल कदर जो है उन्हीं खास मौके में से एक मौका है। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ फैल जाती है। रमज़ानों में तो वैसे ही शैतान बन होता है, हर तरफ ही अल्लाह की रहमत होती है। सोचिए अगर बंदे इस रात में सिर्फ थोड़ी देर इबादत करे, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, दिल से दुआ कर ले और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें, ऐसी रहमतें नाजिल फरमा देंगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा।
کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتا ہے۔ کبھی انسان کی مجبوری بھی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں پڑھ پاتا، لیکن اگر اس کی نیت ہے تو ہر اعمال کا جو دار و مدار ہے نا، وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ آپ کی نیت ہی آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور دے گا۔ اگر آپ پوری رات نہیں جاگ کر عبادت کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں، آپ 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ آپ اگر سو گئے ہیں تو آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، اگر ہو سکتا ہے تو آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ ویسے بھی رمضان میں تو نفل عبادتوں کا جو ثواب ہوتا ہے نا، وہ فرض عبادتوں کی طرح ملتا ہے۔ جیسے اگر ہم نفل ادا کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں وہ ملے گا کہ ہم نے سمجھو فرض ادا کری، اور فرض کا ثواب تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اتنا یہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہمارا سونا بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ہماری ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہمیں اس میں ثواب بہت زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں نفل عبادتوں کا بھی، نفل نمازوں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے، پر اس کی بھی فضیلت یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں ایسا پاک کر دیتی ہے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ نفل کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن قرآن پاک ضرور ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اگر جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے وہ قرآن پاک سن لیں۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے تو آج کل موبائل میں تو قرآن پاک بھی بہت آرام سے یوٹیوب پر مل جاتی ہیں، تو کوئی بھی ہم سورت لگائیں، قرأت لگائیں، آرام سے بآسانی اس کو ہم سن سکتے ہیں۔ اس دور میں تو ہر چیز بہت ہی آسان ہو گئی ہے، اور اگر یہ بھی مشکل ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، یا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو سب سے آسان ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کر لیجئے اپنی زبان سے، صرف اللہ کا ذکر کر لیجئے، بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سب کہنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، مگر ان کی فضیلت اور ان کی برکت بہت بڑی ہے۔ اس رات کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اگر ہم اس دعا کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کریں تو اللہ کی رحمت انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اگر ہم دوسروں کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی یقیناً ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمارا بھی بہت سے لوگوں نے دل دکھایا، ہمارے ساتھ بھی کئی لوگوں نے ناجائز کیا ہوگا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر اسے اپنے سچے دل سے معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے بھی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اگر ہم معاف کرنے والے بنیں گے تو جبھی تو اللہ پاک بھی ہمیں معاف کرے گا، اللہ پاک بھی ہماری معافی کو قبول کرے گا۔ اور جس نے ہمارے ساتھ جو بھی غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو خود دیکھ لیں گے۔ تو دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال ہم اس مبارک رات کو دیکھ بھی پائیں یا نہیں پائیں۔ زندگی کا ایک سیکنڈ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اس بات سے تو آپ سبھی ایگری کرتے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی راتیں مل رہی ہیں اس میں ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں، اپنے رب کو بھی خوش کر لیں، اپنی روح کو بھی سکون دے دیں، کیونکہ آخر ہم نے جانا اس اندھیری قبر میں ہے، اور ہم سب کا آخری ٹھکانہ وہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان راتوں کو، خاص طور پہ 27ویں شب کو، جو ممکن ہے شب قدر، للیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کر لیں۔ ان نفل جو ہے نمازیں بہت ساری ہیں، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقوں سے بتائی ہوئی ہیں، اور ہر نماز کی فضیلت بھی بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح ہمیں کون سی نماز پڑھنی چاہیے،
کس نماز کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ بہت سے وظائف ہیں ان دنوں کے، ان راتوں کے، کہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کام جو لازمی کرنا ہے وہ اپنے حسب استطاعت صدقہ کرنا ہے۔ آج کی رات 27ویں شب قدر کی رات آپ نے لازمی صدقہ دینا ہے۔ آپ 10 روپے بھی اگر صدقہ کریں گے تو وہ ٹائم پہ آپ کو 10 لاکھ روپے بن کے ملیں گے، کیونکہ 10x ملٹیپلائی ہوتا ہے ہمارا کوئی بھی نیکی رمضان میں، خاص طور پہ ان راتوں میں، خاص طور پہ لیلۃ القدر اگر آج ہوئی تو وہ لازمی آپ کو ملٹیپلائی 10x ہو جائے گا، تو وہ 10 لاکھ روپے بن کے آپ کے ہاتھ واپس آئے گا۔ تو اپنی حسب استطاعت صدقہ ضرور کریں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ آپ جو نیکی کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے پاسبل ہو، جو آپ کے ہاتھ میں ہو، وہ آپ لازمی کریں ان راتوں میں۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ یہاں نہیں، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں ملے گا، پر ملے گا ضرور۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، کیونکہ وہی بات ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی ہمارے لیے جنت بنے گی۔ اسی طرح اللہ کے اذکار میں بہت برکت ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ ہم یہاں کہتے ہیں تو جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سبحان اللہ کی پوری تسبیح پڑھ لیں، بہت چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، ان کی نیکی اور ان کی ثواب جو ہے ہمیں بہت ملے گا، اور کس اس سے ملے گا ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، آپ باوضو ایک جگہ ہو کر بیٹھ جائیں تسبیح لے کے، اور بہت ساری مختلف تسبیحاں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، پر ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ رمضان میں باوضو رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان راتوں میں مغرب کے بعد سے جو یہ رات فجر تک رہتی ہے، تو ہم نے بس مغرب کے بعد سے جتنی ہو سکے عبادت کرنا ہے، چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی تسبیحاں، استغفر اللہ، درود پاک کی، یا جو بھی پاسبل ہو، جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں۔ اور ہمیں اس میں سب سے زیادہ ایک چیز اور، قرآن پاک کی جو تلاوت کرنی ہے، تو کوئی بھی ایک رات میں پورا قرآن تو ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم 3 بار سورہ اخلاص کی سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا مطلب ہم نے پورا ایک قرآن پڑھ لیا۔ 3 بار سورہ اخلاص ایک قرآن کے برابر ہوتی ہے، تو اگر ہم نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو ہمیں ایک قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، مگر ان کا ثواب بہت ہے۔ اسی طرح 2 رکعت نماز نفل کا ثواب بھی بہت ہے، اس لیے ان راتوں میں لازمی آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے کام آپ کے سامنے بہت بڑے اور اچھی صورت میں آئیں گے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ پاک ہمیں ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ شب قدر کی جو راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں، مطلب رمضان کی جو تاک راتیں ہیں، یہ ضائع نہ ہونے دیں۔ تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں، تھوڑا سا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دعا کر لیں، اور دعا لازمی ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے اپنے اللہ کے حضور گر گرا کر رو کر دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہر جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ اور اپنی زندگی کے لیے اللہ سے بہترین فیصلے مانگیں۔ کبھی کبھی ایک سچی دعا انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات کی ہوئی عبادت ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکت اور فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے یہ جو باتیں کی، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ جو مجھے پتا تھا، جو مجھے آتا تھا، وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں میں میری فرائیڈ چکن بھی ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ میں نے افطار کے لیے ریڈی کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے کریبس بھی بنائے تھے، تو یہ دونوں چیزیں میں نے یہاں ریڈی ہو کر تھے۔ میں نے ایک چیز کی ریسپی بھی آپ کو دکھا دی، دوسری کی نہیں دکھا پائی۔
बस मेरा टॉपिक भी यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ मेरी रेसिपी भी ख़त्म हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये व्लॉग, मेरी ये बातें, मेरी ये रेसिपी हर चीज़ पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। बहुत बाबरकत दिन है, बहुत बाबरकत रातें हैं, दुआएं बहुत कबूल होती हैं। मुझे लाजमी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।